अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद, हमारी गुफ्तगू आपके साथ मरजइयत उज़्मा शेख मोहम्मद तक़ी आमुली रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी, वाक़यात, हिकायात और करामात के बाब में आज हम आपकी खिदमत में मरहूम की कुछ करामात को बयान करेंगे। और इस सिलसिले में मुक़द्दमतन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी आमुली की ज़िंदगी से मुतअल्लिक़ जो हम वाक़यात बयान करेंगे ये उनके आगा काज़ी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँचने से पहले के वाक़यात हैं या उसी ज़माने के वाक़यात हैं। आगा तक़ी आमुली ने अपनी ज़िंदगी में अपनी करामात की तरफ इशारा नहीं किया है, यानी बहुत ही कम नादिर मवारिद जहाँ बयान करना बहुत ज़रूरी था उन मवारिद की तरफ इशारा किया है, या वो मवारिद हैं कि जो उनकी ईरान में तहसील से मुताल्लिक़ है, यानी नजफ़ अशरफ में जाने से पहले। जैसे हमने आपकी खिदमत में ज़िक्र किया कि कब्रिस्तान शेखान में उन्होंने अरवाह मोमिनीन को अपनी कब्रों पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ादारी करते हुए देखा, या एक मुकाशिफ़ा कुछ इस तरह से भी था कि अरवाह मोमिनीन को अपनी कब्रों से कूच करते हुए मुशाहिदा किया। ये वाक़यात उनके नजफ़ अशरफ जाने से पहले हैं। और हम मुक़द्दमतन ये भी आपकी खिदमत में तकरार करते चलें कि मरहूम सैयद अली आगा काज़ी तबातबाई अपने शागिर्दों को ख़ारिक़ुल आदा वाक़यात के अंजाम देने से रोका करते थे। क्यों रोका करते थे, ये भी वजह हम आपकी खिदमत में बयान कर चुके हैं कि ये एक सालिक की ज़िंदगी में रुकावट ईजाद करते हैं, उसे मलकूत आला की तरफ परवाज़ करने से रोक देते हैं। लिहाजा उलमा अपनी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात का इजहार भी नहीं करते हैं, ज़ाहिर भी नहीं करते कि उनके अंदर खुदावंद मुताल ने कोई विलायत उन्हें अता कर रखी है। माजरा जो आपकी खिदमत में नकल करना चाहता हूँ, पहला वो मौत इख्तियारी से मुताल्लिक़ है, और नाकिल भी आगा अली काज़ी तबातबाई के फ़र्जंद सैयद मोहम्मद हसन काज़ी तबातबाई हैं। ये नकल करते हैं कि मरहूम अल्लामा अली आगा काज़ी तबातबाई के 3 शागिर्दों को मौत इख्तियारी हासिल थी, यानी मोहम्मद हुसैन तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद हसन इलाही तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह और शेख मोहम्मद तक़ी आमुली। इन 3 अफराद के मुताल्लिक़ ये आग़ाए हसन काज़ी तबातबाई कहते हैं कि ये मौत इख्तियारी रखते थे, यानी जब चाहें अपनी रूह को अपने बदन से बाहर निकाल लें और जब चाहें इसे वापस अपने बदन में दाखिल कर लें। ज़ाहिरी बात है, जब इंसान के इस बदन से रूह खारिज हो जाएगी तो ये इंसान का ये जो जिस्म है ये एक मुर्दा हालत में मौजूद होगा और इसमें किसी किस्म की कोई हरकत, किसी किस्म की कोई जान नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अब ये इंतकाल कर चुका है और इसे कब्रिस्तान में दफना दिया जाए। लेकिन जब वो रूह दोबारा इस बदन में दाखिल हो जाएगी तो फिर इसमें दोबारा हयात आ जाएगी। तो ये मौत इख्तियारी की एक इस्तिलाह है जिसके बारे में मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूँ। ये 3 अफराद के मुताल्लिक़ आगा हसन काज़ी कहते हैं कि इन्हें मौत इख्तियारी हासिल थी, मोहम्मद हुसैन तबातबाई, मोहम्मद हसन इलाही तबातबाई और शेख मोहम्मद तक़ी आमुली रहमतुल्लाह अलैह। अलबत्ता मैं आपकी खिदमत में पहले इस मतलब को ज़िक्र कर चुका हूँ कि मरहूम इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि आयतुल्लाह बहजत को भी मौत इख्तियारी हासिल थी। बहरहाल ये वो दावा है कि जो शख्सियात ने शख्सियात के बारे में कहा है, यानी मोहम्मद हसन काज़ी जो आगा काज़ी के फ़र्जंद हैं ये ख़ुद उस्तादी के दर्जा पर फाइज थे, कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। अगर ये दावा कर रहे हैं तो यकीनी बात है इनके दावा में सदाकत होगी, लेकिन ख़ुद इन शख्सियात ने यानी मोहम्मद हुसैन तबातबाई, इलाही तबातबाई, तक़ी आमुली या शेख मोहम्मद तक़ी बहजत, इन शख्सियात ने इस दावे की तरफ इशारा नहीं किया है, यानी उन्होंने दावा नहीं किया कि उन्हें मौत इख्तियारी है। ये दूसरे अफराद ने उनके बारे में इज़हार नज़र किया है। यकीनन उन्होंने इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ मुशाहिदा की होगी कि जिसके बलबूते पर उन्होंने इस दावा को बयान किया है। दूसरा माजरा इमाम ज़मा अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ से मुलाकात के मुताल्लिक़ है।
آغا محمد حسین طباطبائی مفسر قرآن اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ہمارے استاد علی آغا قاضی طباطبائی بیان کرتے تھے کہ بعض افراد ہمارے پاس ایسے ہیں، یعنی اپنے شاگردوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بعض افراد ایسے ہیں جو بطور قط حضرت صاحب الامر والزمان کی خدمت میں شرف یاب ہو چکے ہیں اور ان کی زیارت کر چکے ہیں۔ یہ مطلب بیان کرنے کے بعد علی آغا قاضی طباطبائی ایک ماجرا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انہی افراد میں سے ایک فرد جب مسجد سہلہ میں حضرت صاحب العصر والزمان کے مقام پر دعا اور ذکر میں مصروف تھے تو اچانک حضرت ایک نہایت قوی نور کی صورت میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ نور اس قدر شدید تھا کہ یہ نوجوان اس نور کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا۔ جیسے ہی حضرت اس جوان کے قریب آ رہے ہیں، وہ اس نور کی عظمت اور ابوہت سے جو ہے وہ برداشت نہ کرتے ہوئے اس کی روح اس کے بدن سے قبض ہو رہی ہے، یعنی اس کے سانس ختم ہو رہے ہیں اور گویا کہ اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت قریب آتے جاتے ہیں، اس کے سانس منقطع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آخری 2 سانسیں جب بچتی ہیں تو یہ نوجوان حضرت صاحب الامر والزمان کو قسم جلالہ دیتا ہے اور خداوند متعال کے اسماء جلال کی قسم دے کر حضرت سے کہتا ہے کہ میرے قریب مت آئیے، میں آپ کے اس نور کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ ملاقات وہیں پر منقطع ہو جاتی ہے اور حضرت تشریف لے جاتے ہیں۔ آغا قاضی رحمۃ اللہ علیہ اس ماجرا کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد یہی نوجوان جب مسجد کوفہ میں اپنے اعمال میں مصروف ہوتا ہے تو دوبارہ حضرت صاحب الامر والزمان اس کے سامنے ایک عادی حالت میں تشریف لاتے ہیں اور یہ حضرت کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے اور اپنی مراد تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تمام ماجرا نقل کرنے کے بعد آغا قاضی رحمۃ اللہ علیہ آغا طباطبائی سے کہتے ہیں کہ وہ فرد، وہ جوان شیخ محمد تقی آملی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یعنی اپنے شاگرد کی طرف بھی بتا دیا کہ یہ زیارت تقی آملی کو حاصل ہوئی تھی۔ آغا قاضی کے اس نقل کے بعد خود آغا تقی آملی اپنی آبیدی اور اپنے حالات زندگی میں اس ماجرا کو تحریر کرتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا تھا۔ حضرت صاحب العصر والزمان سے مسجد کوفہ میں، مسجد سہلہ کا واقعہ نہیں، مسجد کوفہ کا جو واقعہ ہے اسے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد کوفہ میں اعمال میں مصروف تھا، یعنی نماز تہجد کے بعد سحری کے وقت میں سجدے میں گیا اور وہاں میں نے اپنے استاد علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ اور دیے گئے وظیفے کے مطابق عمل کرنا شروع کیا، اور وہ وظیفہ یہ تھا کہ 400 کی مقدار میں یا کچھ زائد مقدار میں سجدے کی حالت میں ذکر یونسیہ انجام دینا ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سجدے کی حالت میں 400 یا 400 سے زائد مقدار، چونکہ تردید آغا تقی آملی کی جانب سے ہے اس وجہ سے ہم بھی اس کو اسی عنوان سے بیان کر رہے ہیں۔ میں اس ذکر یونسیہ کی انجام دہی میں مصروف تھا۔ ذکر یونسیہ مکمل کرنے کے بعد میں نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز فجر کے لیے میں جانا چاہتا تھا کہ دوبارہ وضو کروں۔ اس کیفیت میں نہ نیند کی حالت میں تھا نہ بیداری کی حالت میں تھا۔ ایسی حالت میں حضرت صاحب الامر والزمان میرے سامنے تشریف لاتے ہیں اور مجھے ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں حضرت صاحب الامر والزمان سے گفتگو کرتا ہوں، مکالمہ کرتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعض الفاظ ایسے ہیں جو مجھے ابھی یاد ہیں، وہ سوالات جو میں نے حضرت صاحب العصر والزمان سے پوچھے، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت میرے ذہن میں موجود نہیں ہیں۔ میں نے حضرت صاحب الامر والزمان سے یہ سوال کیا کہ یہ اصول عملیہ جن پر فقہا عمل کرتے ہیں، کیا آپ ان اصول عملیہ پر عمل کرنے کے بارے میں راضی ہیں؟ آپ کی مرضی اس میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ یہ پہلا سوال میں نے حضرت سے کیا، تو حضرت نے اس کا مجھے جواب دیا۔ اس جواب کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک مختصر سی وضاحت اصول عملیہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ اصول عملیہ
جنہیں اصول فقاہتی بھی کہا جاتا ہے یا دلیل فقاہتی بھی کہا جاتا ہے، یہ ایسے قوانین کا مجموعہ ہے کہ جن قوانین کی طرف فقیہ رجوع کرتا ہے۔ کب رجوع کرتا ہے؟ جب فقیہ کے پاس قرآن، سنت، اجماع اور عقل سے دلیل موجود نہ ہو، یعنی منابع اربع جو فقہ میں استنباط احکام فرعیہ شرعیہ کے بیان استنباط کے لیے جو بیان کیے گئے ہیں، جب ان احکام کے استنباط کے لیے فقیہ کے پاس دلیل موجود نہیں ہوتی تو ایسے میں شارع مقدس نے اس فقیہ کو کچھ اصول دیے ہیں۔ یہ اصول بھی قرآن و سنت سے ثابت ہیں، مسلم ہیں۔ ان اصول کی طرف فقیہ رجوع کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس حیرت اور پریشانی سے باہر نکالتا ہے اور اپنا وظیفہ جو ہے وہ معین کر لیتا ہے۔ یہ اصول براءت ہیں، احتیاط ہیں، تخییر ہے اور استصحاب ہیں۔ یہ چار اصول جو ہیں یہ فقہ کے تمام ابواب میں جاری ہوتے ہیں اور اصول عملیہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ قواعد ہیں، مثلا اصالت الطہارہ ہے، اصالت الصحہ ہے، کہ جو مخصوص اور خاص موارد سے متعلق ہیں۔ تو یہ وہ اصول عملیہ ہیں کہ جن کی طرف فقیہ رجوع کرتا ہے جب اس کے پاس دلیل موجود نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہ شیخ محمد تقی عاملی حضرت صاحب العصر والزمان سے سوال کر رہے ہیں کہ جب میں فقیہ کے پاس دلیل موجود نہ ہو ادلہ اربعہ سے اور اس صورت میں میں ان اصول عملیہ کی طرف رجوع کروں تو کیا آپ راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں جی ہاں، یہ اصول عذریہ کہلاتے ہیں اور مطلوب ہے اصول عذریہ یعنی ایسے اصول جن میں عذر ہے کہ میرے پاس چونکہ دلیل موجود نہیں ہے ادلہ اربعہ سے، لہٰذا میں اس وقت مضطر ہوں اور مجبور ہوں اپنی وظیفے کی انجام دہی کے لیے ان اصول عملیہ کی طرف رجوع کرنے پر، لہٰذا یہ آپ کا عذر شارع مقدس کے نزدیک قابل قبول ہے، لہٰذا آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور یہی مطلوب ہے۔ حضرت صاحب العصر والزمان نے یہ جواب دیا۔ دوسرا سوال آغا تقی عاملی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے یہ کیا کہ یہ جو روایات ہیں ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر میں اصول کی طرف رجوع نہ کروں اور اخباری ہو جاؤں تو کیا میں اخباری بن سکتا ہوں اور صرف روایات پر عمل کروں؟ آیا ایسے درست ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح سے فقہا ان روایات کو اخذ کرتے ہیں، ان پر استنباط کرتے ہیں، یہی طریقہ مجزی ہے اور اسی کی اجازت دی گئی ہے، روایات پر اس کے علاوہ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ دوسرا جواب ہو گیا۔ تیسرا سوال یہ حضرت صاحب العصر والزمان سے کرتے ہیں کہ یہ جو مناجات 15 ہماری دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے، یعنی 15 ایسی دعائیں موجود ہیں مفاتیح الجنان میں یا اس کے علاوہ بہار الانوار میں یا دوسری کتابوں میں، کہ جو حضرت امام سجاد علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور حضرت امام سجاد تک ان روایات اور دعاؤں تک پہنچنے کا سلسلہ سند جو ہے وہ موجود نہیں ہے، یعنی سلسلہ سند ان روایات کا اور ان دعاؤں کا منقطع ہے، موجود نہیں ہے، لہٰذا انہیں مرسل کہا جاتا ہے۔ لیکن ان دعاؤں کے مفاہیم جو ہیں وہ نہایت ہی عالی مضامین پر مشتمل ہیں۔ ان دعاؤں کا مضمون قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور دوسری روایات سے بھی ثابت ہے، لیکن خود ان دعاؤں کا اور ان مناجات کا سلسلہ سند امام زین العابدین تک نہیں پہنچتا اور انہیں مرسل کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ روایات ہیں جو سندی اعتبار سے مرسل ہیں لیکن مضمون اور محتوا کے اعتبار سے قرآن اور سنت کی دوسری روایات سے ثابت شدہ ہیں۔ تو آغا تقی عاملی حضرت سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان مناجات 15 کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا انہیں پڑھنا درست ہے یا نادرست ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہی طریقہ کار جسے فقہا بیان کرتے ہیں اور جس طریقہ کار کے اوپر عمل کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ یعنی کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ ان روایات اور ان مناجات 15 کا محتوا اور مضمون قرآن و سنت سے ثابت ہے اور فقہا اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، لہٰذا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 سوال اور ان کے جواب آغا تقی عاملی بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ بیان کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس تمام گفتگو سے ایسے محسوس ہوا کہ حضرت یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ عصر غیبت کبریٰ میں
ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ اسی فقہی احکام کے استنباط کی یہ جو روش فقہا نے اختیار کر رکھی ہے، حضرت یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسی روش پر عمل کیا جائے۔ کیوں؟ چونکہ تینوں سوال جو میں نے حضرت سے پوچھے، حضرت نے تینوں سوالوں کا جواب فقہا کی روش استنباط کے جواز پر مجھے دیا کہ یہ جو فقہا کر رہے ہیں یہ درست ہے، یہ جو روش متعارف ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے تو مجزی ہے، یہ جو آپ اصول عملیہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں یہ اصول عذریہ ہے اور قابل قبول ہیں اور مطلوب ہے۔ تو اس سے یہی نتیجہ نکل رہا ہے کہ حضرت صاحب العصر والزمان یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عصر غیبت کبریٰ میں ہمارا وظیفہ یہی ہے کہ اسی روش کے مطابق چلیں جس روش پر فقہا عمل کر رہے ہیں۔ پھر یہ تین سوالوں کے اور ان کے جوابات بیان کرنے کے بعد آغا تقی آملی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے کچھ اور بھی سوالات کیے جن کے جواب اس وقت اور نہ ہی سوال اور جواب مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، واللہ الحادی الی سواء السبیل۔ یہ مطلب نقل کرنے کے بعد یہ ایک وہ مکاشفہ ہے، ایک ملاقات ہے آغا محمد تقی آملی کی حضرت صاحب العصر والزمان سے۔ یہ ملاقات آغا تقی آملی باقاعدہ اپنی یادداشت میں تحریر کرتے ہیں۔ کیوں تحریر کرتے ہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اشارہ کر دیا علی آغا قاضی طباطبائی نے کہ ہمارے افراد میں سے ایک فرد ایسا ہے جو مسجد سہلہ میں بھی امام زماں کے حضور شرف یاب ہوا اور مسجد کوفہ میں بھی، اور وہ شخص آغا تقی آملی ہے۔ پس خود استاد نے بیان کر دیا ہے کہ یہ شخصیت امام زمانہ سے ملاقات کر چکی ہے۔ دوسرا یہ کہ آغا تقی آملی نے حضرت صاحب العصر والزمان سے ایسے سوال کیے ہیں کہ جو مبتلا بہ معاشرہ ہیں اور جامع ہیں، یعنی معاشرے کے تمام فقہا کو، تمام علماء کو ان سوالات کی ضرورت تھی۔ یعنی ایسے سوال تھے کہ کیا فقہا جو اصول عملیہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں یہ جب تک حضرت ظہور نہیں فرماتے فقہا اسی اصول عملیہ کی طرف محتاج ہیں اور اپنے آپ کو حیرت سے نکالنے کے لیے اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں گے۔ یا دوسرا سوال کہ کیا ہمیں اصولی ہونا چاہیے یا ہمیں اخباری ہونا چاہیے، تو فرمایا کہ نہیں، یہی جو فقہا طرز طریقہ اپنا رہے ہیں اسی کے مطابق عمل کیا جائے، یعنی اصول کی طرف رجوع کیا جائے۔ یا تیسرا کہ یہ مناجات خمسہ عشرہ جو باقاعدہ پڑھی جاتی ہیں، جن کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، توسل کرتے ہیں، ان کے لیے کیا آپ فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ ملاقات مکمل ہوئی تو اب اس کے بعد اگلا مکاشفہ آغا تقی آملی کا کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت وثنا کے نورانی حرم میں میرے لیے مکاشفہ پیش آیا۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف عراق میں زیر تعلیم تھا تو اس وقت میری یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ میں جب بھی مستحب نماز کو ادا کرتا تھا تو آخری 3 سلاموں میں سے صرف آخری سلام میں ادا کیا کرتا تھا، یعنی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 3 سلام ہیں جو تشہد کے بعد معمولاً دیے جاتے ہیں۔ پہلا سلام اس کا مخاطب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یہ سلام کہنا مستحب ہے۔ دوسرا سلام کہ جو عباد اللہ الصالحین کے بارے میں ہے، یہ تمام مؤمنین کے بارے میں ہے، اللہ کے صالح بندوں کے بارے میں ہے۔ جبکہ آخری سلام کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کہنا نماز کے اندر لازم اور واجب ہے۔ اس سلام کا مخاطب کون ہے اس کے بارے میں ابہام پایا جاتا ہے۔ روایات میں مختلف مخاطب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مخاطب ایک یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، وہ ملائکہ ہیں جو انسان کے اوپر موکل ہیں۔ دوسرا احتمال یہ دیا گیا ہے کہ اس سے مراد انبیاء الہی ہیں۔ تیسرا مراد اس سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، تمام انبیاء، اللہ کے صالح بندے، اللہ کے یہ ملائکہ، تمام کے تمام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مصداق ہے۔ پس آغا تقی آملی کہتے ہیں کہ میری یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ جب بھی میں مستحب نماز کو ادا کرتا تھا تو پہلے 2 سلام میں انجام نہیں دیتا تھا، صرف اسی آخری سلام پر اکتفا کرتا تھا۔ تو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت وثنا کے حرم مطہر میں زیارت کرتا ہوں، نماز زیارت کو ادا کرتا ہوں اور اس نماز کے
آخری سلاموں میں صرف یہ آخری سلام کو ادا کرتا ہوں، باقی 2 سلاموں کو میں انجام نہیں دیتا ہوں۔ جیسے ہی میں نماز سے فارغ ہوتا ہوں تو میرے قریب ایک جلیل القدر سید عرب موجود ہوتے ہیں جو مجھے مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ آپ نے 3 سلاموں میں سے صرف 1 سلام کیوں دیا ہے، آپ کو 3 سلام دینے چاہیے تھے۔ تو میں اس جلیل القدر عرب سید سے کہتا ہوں کہ میری یہ روٹین ہے کہ میں مستحب نمازوں میں صرف آخری نماز کے اندر آخری سلام کو انجام دیتا ہوں، باقی 2 سلام میں نہیں کہتا ہوں۔ تو وہ سید جلیل القدر کہتے ہیں کہ آپ نے ایک عظیم ثواب کو جو ہے اور ایک عظیم فضیلت کو جو ہے نا وہ ترک کر دیا ہے اور اس سے آپ محروم ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی وہ سید ان کلمات کو اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں، میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین کے حرم مطہر سے قبلہ رخ آگے بالکل جو ہے نا وہ ایک آزاد میں ایک ماحول دیکھ رہا ہوں کہ ایک نہر حضرت کے حرم کی طرف سے جا رہی ہے، آگے کی طرف جہاں تک میری آنکھوں کی نگاہیں جا سکتی ہیں وہاں تک میں اس نہر کو مشاہدہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک نہایت ہی بے نظیر قسم کی نہر ہے اور ایک نورانی قسم کا ماحول ہے اور شدید نور ہے، میری جہاں تک حد نگاہ ہے میں اس کو مشاہدہ کر رہا ہوں۔ یہ سید جلیل القدر مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو 2 سلام آپ نے ترک کیے ہیں یہ اس 2 سلاموں کی فضیلت ہے اور اس کا وہ مقام ہے جس سے آپ محروم ہو چکے ہیں۔ میں اس سید جلیل القدر سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اپنی زندگی میں ان 2 سلاموں کو ہرگز ترک نہیں کروں گا اور ہمیشہ انہیں انجام دیا کروں گا۔ یہ ملاقات ختم ہوتی ہے اور وہ سید جلیل القدر میری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ کبھی میں انہیں حضرت سید الاوصیاء کے حرم مطہر میں مشاہدہ نہیں کرتا ہوں۔ یہ دوسرا بات، ایک یہ ماجرا بھی۔ پھر اس کے بعد شیخ تقی آملی لکھتے ہیں کہ 1914 عیسوی کے اندر ایک بیماری پھیل جاتی ہے ایران کے اندر۔ ظاہراً یہ جو ماجرا نقل کر رہے ہیں یہ عراق اور کربلا نجف اشرف تعلیم حاصل کرنے سے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب تقی آملی ایران میں مقیم تھے۔ فرماتے ہیں کہ 1914 کے اندر ایک ایسی بیماری پھیل جاتی ہے وبا کی صورت میں کہ جس میں ہمارا تمام گھر جو ہے نا وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، میں، میری بیوی، میرے بچے اور تمام افراد۔ ایسے میں میری ایک ہمشیرہ جو تازہ ابھی بیوہ ہوئی ہوتی ہے وہ میری عیادت کے لیے اور ہماری تیمارداری کے لیے ہمارے گھر آتی ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی تیمارداری کرنے والا موجود نہیں ہوتا۔ میری اس بہن کی ایک نومولود بچی بھی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ہماری اس قدر خدمت کرتی ہے کہ ہم تمام گھر کے جتنے بھی افراد اس بیماری میں بیمار ہوتے ہیں وہ اس کی تیمارداری کے نتیجے میں حتمی موت کے منہ سے باہر نکل آتے ہیں۔ لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم جیسے ہی بہبودی کی طرف آتے ہیں، صحت کی طرف آتے ہیں، ہماری یہ ہمشیرہ اور اس کی وہ مولود بچی جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بیماری کا یہ شدت کا عالم ہوتا ہے کہ وہ بچی تو فوت ہو جاتی ہے اور ہماری یہ ہمشیرہ جو ہیں یہ بھی موت کے منہ کے قریب پہنچ جاتی ہیں۔ میں جو بیماری سے ابھی تازہ باہر نکلا ہوں میں بھی کمزور ہوں، شدت کمزوری ہے، اور اپنی اس بہن کی خدمت کا جو یہ صلہ ہے یہ دیکھ کر میں نہایت ہی مضطرب ہوں کہ اس بہن نے ہماری اتنی خدمت کی ہے اور اب خود اس بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے ہماری وجہ سے، اس کی بچی انتقال کر گئی ہماری خدمت کی وجہ سے، اور اب یہ اس عالم میں ہے اور میں اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا اور اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ ایسے میں کفن لایا جاتا ہے کہ ہماری بہن کی جیسے ہی روح قبض ہو اسے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور اس کی تدفین کے مراحل انجام دیے جائیں تاکہ دوسرے افراد اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ میں اس عالم کو، اپنی بہن کی اس آخری سانسوں کو مشاہدہ کر رہا ہوں، اس کفن کو مشاہدہ کرتے ہوئے میں ایک نہایت اضطراب کی کیفیت میں آتا ہوں اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے توسل کرتے ہوئے وہیں زمین پر گر جاتا ہوں۔ اب جیسے ہی میں زمین پر گرتا ہوں اور امام موسیٰ کاظم سے توسل کر رہا ہوتا ہوں کہ میں اپنی بہن کو
کچھ نجات نہیں دے سکتا، اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا ہوں، تو اس عالم میں جو میں توسل کر رہا ہوں امام موسیٰ کاظم سے، تو اچانک میری بہن جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے اپنے بستر بیماری سے اور کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ ابن جعفر نے مجھے شفا دے دی ہے، اور ایسے جیسے میرے وجود سے ایک آلودہ لباس اتار کر حضرت نے یوں باہر پھینک دیا، اور وہ تمام کی تمام بیماری جو ہے وہ میرے وجود سے حضرت نے اٹھا کر پھینک دی، اور اس کے بعد اب میں بالکل تندرست ہوں اور مجھے کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، اور میں اس طرح سے مرگ حتمی سے نجات حاصل کر چکی ہوں۔ اور آخری ماجرا جسے آغا مرزا محمد تقی آملی اپنی زندگی سے متعلق نقل کرتے ہیں، یہ ماجرا بھی ان کی جوانی سے متعلق ہے، بعد کا واقعہ نہیں ہے، یعنی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں آنے کے بعد کا واقعہ نہیں بلکہ پہلے کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں 18 سال کا تھا، یہ ماجرا اس وقت سے متعلق ہے، میرے والدین نے میری شادی ابتدائی جوانی میں کر دی۔ مجھے چونکہ بہت گھر کا ایک ہی بیٹا تھا، بہت محبت تھی والدین سے، تو ابتدائی جوانی میں انہوں نے میری شادی کر دی اور اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا، میری ایک بیٹی تھی۔ جب میں 18 سال کا تھا اور وہ بچی 2 سال کی تھی، تو وہ آنکھ کے ایک مرض میں مبتلا ہوئی، ایسا مرض تھا کہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ متعدد طبیبوں کے پاس میں گیا، لیکن طبیبوں کے پاس اس مرض کا علاج موجود نہیں تھا۔ میں پریشان تھا کہ اب اس سلسلے میں کیا کروں، اور یہ اس قدر اس کی بیماری جو ہے وہ طولانی ہو گئی کہ محرم الحرام کے ایام آ گئے، اور ہمارے گھر محرم میں مجالس اعظام منعقد ہوا کرتی تھی۔ عاشورہ کا دن تھا، میں اور یہ ہماری بچی جو مرض میں مبتلا ہے، تو اس عاشورہ کے دن ہمارے گھر کے افراد میں سے ایک فرد خواب دیکھتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام ہمارے گھر میں اس مجلس کے اندر شریک ہوئے ہیں، اور ان کی شرکت کی بدولت خداوند متعال نے ہمارے اوپر ایک عنایت کی ہے اور اس بچی کو شفائے کاملہ عطا کر دی ہے، اور اب یہ بچی کسی قسم کے مرض میں مبتلا نہیں ہے۔ یہ وہ خواب دیکھتے ہیں اور اس سے بیدار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 1 یا 2 دن کے بعد ایسے اس بچی سے وہ مرض برطرف ہوتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ کبھی اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوتی۔ یہ وہ حکایات ہیں کہ جنہیں شیخ محمد تقی آملی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں بیان کیا گیا ہے، اور بطور قول میں آپ کی خدمت میں اس ماجرا کو نقل کر چکا ہوں کہ مرزا علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو ولایت کے استعمال سے اور خارق العادہ واقعات ظاہر کرنے سے منع کیا کرتے تھے، چونکہ یہ انسان کی سیر و سلوک میں ایک رکاوٹ کی حیثیت ہے اور انسان کو مدارج عالیہ طے کرنے سے روک دیتے ہیں۔ ہماری آخری گفتگو کل کی شیخ محمد تقی آملی کے انتقال سے متعلق ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔